अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ हज़रात, माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें अपने बरकतों वाले इस महीने को पाने की तौफीक अता किया और इस महीने का हक की अदायगी उसी वक्त हो सकती है जबकि इस महीने को ये खुसूसियत बख्शने वाले कलाम यानी कुरान मजीद पर तदब्बुर कर सके, तफक्कुर कर सके, उसके गहराई को हम समझने की कोशिश कर सकें और खुसूसन अपने ज़िंदगी के मसाइल की वजह उस कुरान में टोटेलें और उस कुरान से हम उसके हल को ढूंढ सकें। ये काम ही असल कुरान से हमें जोड़ने वाला है। अगर हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं या कुरान की तिलावत करते हैं, तिलावत पे तदब्बुर भी करते हैं तिलावत के साथ, लेकिन अपने मसाइल की वजह हम कुरान में नहीं ढूंढते हों और उसका हल कुरान से निकाल नहीं पाते हों, तो ये हमारा कुरान का रिश्ता सही नहीं हुआ। कुरान का सही रिश्ता यही है कि हम मैं बार बार ये बात बताना चाहता हूँ कि हम हमारे मसाइल की वजह कुरान में टटोलें और हल भी कुरान से हम निकालें, तो यही कुरान से हमारा सही रिश्ता होगा। तो इस वक्त सारी हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में एक तहलका मची इस बात पे कि मौलाना अरशद मदनी साहब ओम और अल्लाह एक ज़ात के दो नाम उन्होंने कहा और उसके बाद लोगों में दो ग्रोह में बढ़ गए, तो मुसलमानों में भी और गैर मुस्लिमीन में भी। उसमें बहुत सारा हल्ला मचा और बहुत सारे लोग खुशी का इजहार भी किए। तो इस वक्त इस मुद्दे पे गौर खोज करना और कुरान जो है इस ज़िमन में कुरान की रहनुमाई क्या है, इसे देखना हम पर जो है लाजिम हो जाता है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि कुरान में हिंदुस्तानियों का वाज़ेह तस्करा और हिंदुस्तानी मुसलमानों की वाजिब जिम्मेदारियां। तो एक बात हुई, ये तो उन्वान रहा। उसके बाद मौलाना का जो है ये ऐलान या दावे के बारे में मैंने एक सवाल उठाया, उस पर आप भी गौर कीजिए। ओम और अल्लाह एक ज़ात के दो नाम, मौलाना का ये दावा गैर मुदल्लल है या मुदल्लल? चूंकि लोगों में यही सवालात उठे थे। मौलाना के तायद में कुछ लोग बोले सही है बोले, मौलाना के खिलाफ बोले कुछ लोग जो है बात गलत है बोले। तो ठीक है, मौलाना बोलने की वजह से बात सही नहीं हो जाती, या मौलाना अगर नहीं बोलते हैं तो बात गलत भी नहीं होती। किसी बात के गलत और सही होने का तयन जो है दलील पे होता है, कुरानी दलील पे। तो वो कुछ दलाइल मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप भी इस पे जो है गौर करें, तदब्बुर करें और बात की जो है हकीकत को समझने की कोशिश करें और इन तमाम बातों से पहले अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें असल हकीकत जो है उससे हमें हमारी रसाई फरमाए। नेक्स्ट,
اب دیکھیے میں ایک تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آیت پہ بھی غور کیجئے. یہ سورہ حدید 57 سورہ آیت نمبر 26. اس میں کیا کہا جا رہا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اس آیت پر ہم دو جہتوں سے سوچنا ہوگا. ایک بات اللہ تعالیٰ اس میں ذریت کی بتا رہا ہے، ذریت یعنی جینیٹیکل ریلیشن یا جینیٹک گروپس کے بارے میں بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور دوسری بات جو ہے سلسلے رسالت، دو جینیٹکس اینڈ دو سلسلے رسالت، یہ دو باتیں الگ الگ اس میں بتائی جاتی ہیں. تو اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ رسالت کے دو سلسلے، اب تک ہم رسالت کا ایک سلسلہ ہی سمجھتے تھے، لیکن قرآن مجید دو سلسلوں کو بتا رہا. ایک کا تعلق نوح علیہ السلام سے ہے، دوسرا ابراہیم علیہ السلام سے ہے. یہ سیریز میں نوح علیہ السلام پہلے آتے ہیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں. تو نوح علیہ السلام کا تعلق ہندوستان سے ہے، یعنی رسالت کا سلسلہ پہلے ہندوستان میں چلا، یہاں رک جانے کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر عربستان میں یہ سلسلہ جاری ہوا. زبر الاولین کے نام سے جو بولتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا سرزمین ہندوستان ہے. جب زبر الاولین بولا تو اللہ تعالیٰ اس کے مد مقابل میں اگر کوئی بات ہے، مطلب اس کے مقابل میں بات آنا واجب ہے کہ زبر الآخرین، یہ زبر الآخرین والا سرزمین عربستان ہے. یہ دو باتوں کو اچھی طرح ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اب اس کے بعد قرآن کا مطالعہ جیسے آپ کرتے جائیں گے، ان دو چیزوں کو سامنے رکھتے، یہ دو سلسلے اول سے آخر تک قرآن کے اندر جا بجا آپ پا سکیں گے. میں بہت سارے اس کے جو ہے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے مولانا محترم نے جو اعلان کیا ہے، اس اعلان کا تقاضا جو ہے کچھ ہمارے سامنے آتا ہے، خاص تقاضا، ایمانی تقاضا. وہ بات پہ بھی آپ غور کیجیے. اگر اوم و اللہ ایک ذات کے دو نام ہونے کو مانتے ہیں تو عربستانی دینی تعلیمات پر جس طرح الہامی ہونے کا ایمان رکھتے ہیں، یعنی ساری دنیا کے مسلمان اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمان بھی عربستانی دینی تعلیمات یعنی تورات، انجیل، زبور، اس کے بعد آخر میں قرآن ہے. قرآن سے پہلے کی جو کتابوں کی بات میں بتا رہا ہوں، ذریت ابراہیم کے اندر جتنی کتابیں نازل ہیں تمام پر جو ہے ہم وہ الہامی ہونے کو مانتے ہیں. ویسے ہی ہندوستانی تعلیمات پر بھی الہامی ہونے کا ایمان رکھنا واجب ہو جاتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا آپ سوچئے، واجب ہو جاتی ہے بات. اس لیے کہ اوم اور اللہ ایک ہی ذات کے دو نام ہیں. یہاں جیسے عربستان میں کئی خداؤں میں ایک سپریم خدا، ایک جو ہے عظیم ذات کی حیثیت سے اللہ کو مانتے تھے، ویسے ہی ہندوستان میں کئی جو ہے خداؤں کی بندگی، مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، اس کے باوجود ایک عظیم ذات کی حیثیت سے اوم کو مانتے ہیں. اوم کی بھی کوئی جو ہے لوگ تصویر یا کوئی اس کی جو ہے بت نہیں رکھتے ہیں. جیسے بہت سارے بتوں کی بندگی کرنے کے باوجود عربستانی اللہ کے لیے کوئی بت انہوں نے نہیں تراشا. یہ سملیرٹی ہمیں جو ہے پائی جاتی ہے. تو بات یہاں تک محدود نہیں ہو جائے گی وہ مولا ایک ہے بول کے بول دیے تو ایسا نہیں ہوگا. جب اوم اور اللہ ایک ہے مانیں گے تو یہاں کے وید، اپنشد، بھگوت گیتا
जिनको ये कौम, हिंदुस्तानी कौम इल्हामी मानती है, तो उनको इल्हामी मानना हम पर वाजिब हो जाता है। ओके, नेक्स्ट। यहाँ कुछ मैं सुर्खियां आपके सामने रखा हूं, कुछ उलझने हैं ये, इससे भी गौर कीजिए। हिंदुस्तानी मुसलमान कई उलझनों में। सबसे पहला उलझन देखिए, हिंदुस्तानी मुसलमान अरबस्तान की कदीम तारीख को अपनी तारीख माने या हिंदुस्तान की कदीम तारीख को अपनी तारीख माने। जरा गौर कीजिए इस बात पे। उसके बाद नेक्स्ट, इसी बॉक्स में बता रहा हूं मैं, हिंदुस्तानी उलेमा हिंदुस्तानियों से किस जबान में दीन की बात करें, अरबस्तानी जबानों में या हिंदुस्तानी जबानों में। तो मेरा मुराद उर्दू और फारसी। अरबस्तानी इसका मतलब यह है कि अरबस्तान से उधर से यहाँ हिंदुस्तान, ईरान में तो फारसी है ही पहले से, हिंदुस्तान आने के बाद अपना एक मिक्सड लैंग्वेज अपने तौर पे एक जबान को वजह किए यहाँ। तो ऐसा करके बात करना एक मुसलमान के लिए बजा है, या हिंदुस्तानी जिस जबान में बात करते उसी जबान में बात करना चाहिए हमारे उलमा को, ये भी एक सवाल है। मौलाना के भाषण के बाद इस ज़मन में भी बहुत सारे जो मसाइल पैदा हुए। लोगों ने कहा कि हमको जाहिल कह दिया आप बोले, तो मौलाना फरमा रहे कि जाहिल, मैं उर्दू जाहिल नहीं कहा, अरबी जाहिल कहा बोले। क्या देखिए अजीब बात है। और इंटरव्यूज भी आप गौर कीजिए, मौलाना के बहुत सारे जो है अरबी अल्फाज, फारसी अल्फाज धन 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 इस्तेमाल कर रहे, वो बेचारे हक्के बक्के होकर सुन रहे, उसको क्या समझ में आता उनको। ये एक ज्यादती है हमारे तरफ से मधु पर। तो कुरान के अंदर इस ज़िमन में भी अल्लाह ताला बताया कि जो है अगर हमने इस कुरान को अजमी बनाकर नाजिल करता तो लोगों के लिए अचंभे की बात हो जाती थी। मुखातिबीन अरबी है, बोलने वाला जो है जबान जो है अजमी है, ये कैसी बात है ऐसा बोले। तो ऐसा एतराज हो सकता है बोल के अल्लाह ताला बोल रहा है। वो एतराज हिंदुस्तान में भी हो सकता है, हम हिंदुस्तानी हैं, आप जो है हमारे गैर मानूस जबानों में आप बात कर दे रहे आप। ये एक बात है, इसकी भी वजाहत हमें अच्छी तरह होनी चाहिए। उसके बाद मुसलमान यहूद और नसारा से एतकादी ताल्लुक रखने के बावजूद मजहबी पस मंजर को एक मानते हैं। मैं फिर एक बार आपको बताऊंगा, देखिए यहूद और नसारा के अकायद हमारे अकायद एक नहीं है। यहूद के नसारा के दरमियान भी एतकादी तफरीक है, और उन दोनों और हमारे दरमियान में भी एतकादी बहुत सारा जो है मतलब कोई एतकादी ताल्लुक नहीं है। उसके बावजूद हम उनको मजहबी पस मंजर उनका हमारा एक मानते हैं। मानते हैं नहीं मानते बताइए आप। वैसे ही हिंदुओं से एतकादी ताल्लुक ना रखने के बावजूद मजहबी पस मंजर एक होने को क्यों नहीं माना जाए। यानी यहाँ भी अल्लाह के अंबिया मबूस हुए, यहाँ भी कलाम इलाही नाजिल हुआ, तो फिर यहाँ का पस मंजर, दीनी पस मंजर, हमारा जो है दीनी पस मंजर एक ही होने में, एक ही मानने में क्या खबाहत है। एक बात रही। उसके बाद हिंदुस्तान के मुसलमान अपने आप को हजरत इब्राहिम की जुर्रियत माने या हजरत नूह की जुर्रियत माने। या कि हर हिंदू जिसको हम सवाल करते हैं कि आपकी नस्ल कहाँ से है, आपके असल जद्द अमजद कौन है बोल के पूछे, सवाल किए, तो वो लोग बताते हैं कि जो है हमारे जद्द अमजद महर्षि मनु और उनके 7 बेटे हैं, सप्त ऋषि बोलते हैं, उनके औलाद हैं हम बोले। तो हिंदुस्तान के पूरे लोग यही जवाब देते हैं। तो ये अपने आप को हिंदुस्तानी, यहाँ के लोग जब ईमान लाने के बाद जब मुसलमान से सवाल किया जाता है आपके पुर कौन है बोले, तो उनका रिश्ता कहाँ से, अरबस्तान के अंबिया से जोड़ देते। इब्राहिम हमारे बाप हैं, फिर वहां से हमारा ताल्लुक है। ये ताल्लुक तो खतन, इस बात को हम नहीं बोल सकते। ये कहाँ तक सही है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, इस पे भी यहाँ ये भी उलझन है, इसको भी हम जो समझने की कोशिश करें। और उसके बाद हिंदुस्तानी मुसलमान गैर मुस्लिम हिंदुओं को बिरादरान वतन कहें या
برادران قوم کہیں، یہ بھی بہت بڑا پرابلمٹک بات ہے کہ آج تک ہمیں طے نہیں کر سکے کہ ہم قوم ہیں نہیں ہے، لیکن وہ طے تو نہیں ہوئے مگر یہ تو طے کر دیے کہ غیر قوم ہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے. دیکھیے یہاں کا کوئی آدمی ایمان لاتا تو لا کے یہاں کے پورے آؤٹ آف جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو غیر قوم کہہ دیتے ہیں. یہ دنیا کا بہت بڑا جو ہے ایک کیا کہیں گے عجوبہ ہے اور ایک مذاق ہے اور جو ہے جہالت ہے، لا علمی ہے. آپ ایمان لانا کیا ہے بیچارے دوسرے غیر قوم ہو جانا کیسے؟ یہ ایک کیوں ایسا بول رہے کیا ہے اس کی بھی کوئی جو ہے ہمارے پاس صحیح ٹھوس وہ سمجھ نہیں ہے. برادران وطن کہنے میں، برادران قوم کہنے میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے اس کو بھی ہم محسوس نہیں کر رہے. اور پاکستان بننے کی وجہ بھی یہی ہے. برادران وطن نہیں کہتے ہیں ہم، برادران قوم نہیں کہتے ہیں بلکہ برادران وطن کہتے ہیں. یعنی ہندوؤں کو اپنے قوم کے لوگ کے حیثیت سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی بڑی الجھن ہے. یہ بھی اس کے اندر بھی جو ہے لوگوں کے اندر بہت کنفیوژنس ہے، یہ بھی دور ہونا ضروری ہے. اس کے بعد دیکھیے آخری جو باکس اس کے اندر میں پڑھ رہا ہوں، عربستانی اولاد ابراہیم ہونا اور ہندوستانی اولاد نوح ہونا قرآن کے مطابق ایک حقیقت ہے یا نہیں. یعنی جتنے الجھنیں آپ کے سامنے میں آپ لایا ہوں ان تمام کو قرآن کے روشنی میں ہم کو جو ہے ان الجھنوں کو دور کرنا ہوگا. ایک ٹھوس اور ایک کلیئر آئیڈیا پہ ہمیں آنا ہوگا. یہ آئیڈیالوجیکل کنفیوژن ہمیں جو ہے پریکٹیکل کنفیوژن کا شکار کر دیتا. اس لیے سب سے پہلے ہم آئیڈیاز کو یعنی ایمانیات کو ایک دم مضبوط کریں تو پھر اس کے مطابق ہمارے عمل بھی جو ہے ایک ٹھوس اور کلیئر انداز میں ہمارا عمل جو ہے ظاہر ہو سکتا ہے. نیکسٹ. جی اب یہاں کچھ تمہیدی نکات میں نے آپ کے سامنے رکھا. ہمارا یہ ہندوستان ایک قدیم ملک ہے نہیں، اس کے اطراف ہم کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے. ذرا اپنے آپ میں سوال کرتے جائیے آپ. اس کی ایک عظیم تاریخ ہے. اللہ نے ماضی اول میں اس ملک کو الہامی تعلیمات سے سرفراز کیا. ان کی ان تعلیمات کی قدرت سے زمانے اول میں ساری دنیا کو جگمگایا تھا. ایسا ہوا نہیں ہوا تاریخ کے اندر. اس کی تعلیم، اس کی جو ہے سلطنت، ہندوستان کی سلطنت بھی بڑی وسیع و عریض تھی. اس ملک اور اس قوم کے متعلق قرآن و حدیث میں کافی اشارات موجود ہیں جن کو سمجھنا اور ان کے مطابق اپنے روش کو بنانا ہر ہندوستانی مسلمان پر واجب ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ غیر شرطیہ نہیں بلکہ شرطیہ تعلق ہے. اس ارشاد الہی پر غور فرمائیں. یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سے اپنے بندوں کا تعلق شرطیہ ہے یا غیر شرطیہ ہے. اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھیں. یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 ہے اصل میں. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یعنی جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے، اس کنڈیشن، یہ شرط ہے، جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا. اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کی ہدایات کی پیروی، دیکھیے ہدایات کی پیروی، گائیڈنس کی پیروی، یعنی جس پر وہ ایمان لانے کے لیے کہا اس پر ایمان لائیں، اور جو وہ حق کہا اس کو حق ہونے کو مانے، وہ جو باطل ہونے کو کہا اس کو باطل مانے، اور وہ جو تاریخ بتائے اس تاریخ کو مانے، وہ جو ذریت بتائے اس ذریت کو مانے، وہ جو تعلقات کو بتائے ان تعلقات کو مانے. یہ ہے پیروی کرنے کا مطلب. ان کی ہدایات کی پیروی کریں کی شرط ہے. اگر جو ہے ہم پورا کریں گے انہی کے حق میں دنیا اور آخرت کے غم و آلام سے بچانے کا اپنا وعدہ اللہ نبھائے گا. جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے کوئی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. آج ہم خوف اور ہراس کے شکار ہیں. خصوصاً ہندوستانی مسلمان بہت زیادہ خوف اور رنج کے شکار ہیں
کیوں ہے ایسا؟ اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی ہدایات کی پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم پیروی کر رہے ہیں تو اس کا ایک لازمی جو ہے نتیجہ یہ ہونا چاہیے، ہم خوف اور رنج سے جو ہے آزاد ہو سکیں۔ ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم اس کی ہدایت کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ اسی وقت نبھایا جائے گا جب اس کی ہم جو ہے کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا لا تبدیل اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں، وہ ان اصول میں سے یہ بھی ایک لا تبدیل اصول ہے۔ اللہ کے شرط کو پورا کرنے کے لیے ہم ہندوستانیوں کے متعلقہ قرآن و حدیث کے ہدایات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، قرآن و حدیث کے ہدایات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارے آج کے حالات بدامنی کل کی امن میں تبدیل ہو سکے انشاءاللہ۔ اس امر میں اللہ ہماری ہدایت فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، آمین یا رب العالمین۔ میں 3 نکات آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ذریت نوح اور ذریت ابراہیم کے 2 انبیائی سلسلوں کی وضاحت، یعنی 2 انبیائی سلسلے ہے کیا واقعی، اس کا جو ہے اس کے دلائل ہے کیا قرآن کے اندر، یہ 2 سلسلوں کی حقیقت کیا ہے، میں قرآن کی روشنی میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ نمبر 1۔ نمبر 2، ہم مسلمانوں کو ان دونوں سلسلوں پر ایمان لانے کے لیے اللہ کہتا ہے یا کسی ایک سلسلے پر ایمان لانا ہمارے لیے کافی ہے؟ یہ دوسرا نقطہ ہے میرا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم دونوں ذریتوں پر، دونوں سلسلے انبیاء و کتب پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ ایمان اندر چھپا کے بیٹھنے کا ہے یا اس ایمان کو ان لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے یا نہیں جو ان کو مانتے ہیں، جیسے یہود و نصارہ تورات انجیل کو مانتے ہیں، ہمارے تورات و انجیل کا ایمان ان کو بتائیں یا نہ بتائیں۔ اور نوحی ذریت والے وید، اپنشد اور بھگوت گیتا کو الہامی تعلیمات مانتے ہیں، تو اگر ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں تو اس ایمان کی جو ہے اطلاع اور ان گروہوں کو دینا ہے یا نہیں دینا ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ 3 باتیں جو ہے آج کے اس ٹاپک میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ذریت نوح اور ذریت ابراہیم کے 2 انبیائی سلسلوں کی وضاحت میں کر رہا ہوں۔ نمبر 1، تو آیت نمبر سورہ نمبر 57 آیت نمبر 26 جو پہلے میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، قرآن کی وضاحت، آیت کی وضاحت کر رہا ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ یہ غور طلب جو ہے 2 حصے ہیں۔ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ دونوں کے نسل میں، دیکھیے دونوں کی نسل میں، دونوں قوموں کی نہیں بولا اللہ تعالیٰ، بالکل ویری اسپیسیفائی کر کے بات کر رہا، نسلوں میں ہم نے رکھا۔ جی، کوئی بات رینڈم نہیں ہو رہی، ویری اسپیسیفک بات ہو رہی۔ دونوں کے نسلوں میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے نبوت اور کتاب کو رکھ دی۔ اوکے، اب یہاں سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آ رہی، دیکھیے۔ نمبر 1، اجمی سلسلے انبیاء کے جد امجد نوح علیہ السلام ہوں گے۔ عربی سلسلے انبیاء کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ہی، ہمیں معلوم ہے۔ عربستانی ذریت کے جو ہے جد امجد کون ہیں بولے تو فوری ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں۔ تو آج تک ہم کتنے جو ہے جد امجد مانتے تھے؟ ایک ہی جد امجد، وہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام، لیکن 2 جد امجد ہیں، ایک جو ہے قدیم اور جو ہے پہلے کے، اس کے بعد کے، یہ بات ہمیں ماننا ہوگا۔ اس کے بعد 2 ابو الانبیاء، اب تک ابو الانبیاء کون ہیں بولے تو فوری ابراہیم علیہ السلام بولتے تھے، لیکن یہ آیت کی وضاحت کے بعد، اس آیت کو آپ جو ہے تدبر کرنے کے بعد آپ کا عقیدہ یہ بننا ہوگا کہ جد امجد دونوں ہیں اور ابو الانبیاء بھی دونوں ہیں۔ ایک ابو الانبیاء عربستانی ہیں، اس سے پہلے کے ابو الانبیاء وہ ہندوستانی ہیں۔ اوکے، ویسے ہی سنت ابراہیمی کو ہم جانتے ہیں، جس کا احیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ویسے ہی سنت نوحی بھی ہیں،
جو ہندوستان کے اندر ہے، وہ ایک بات ہوئی. پھر اس کے بعد عربی اہل کتاب ہی کو ہم جانتے ہیں، لیکن ہم آج سے عجمی اہل کتاب کو بھی ماننا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی ایک سلسلہ جاری کیا، ان میں کتابوں کو نازل کیا نا، لہٰذا یہاں بھی اہل کتاب ہیں، ایک بات ہے. اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عجمی ذریت کون سی ہے، یہ عجمی سلسلے انبیاء کون ہیں. اب ہندوستانی بول کے ہم ڈکلیئر کر دے رہے ہیں، تو یہ ہندوستانی ہونے کی کیا دلیل ہے، یہ سب چیزیں آپ کو بعد میں ایک کے بعد دیگر آئیں گے. اوکے، نیکسٹ 5. حضرت نوح علیہ السلام سے ہندوستانی مسلمانوں کے دو تعلق ہوں گے، ایک تعلق جنسی باپ کا، ایک تعلق جنسی باپ کا ہوگا، دوسرا تعلق روحانی باپ کا ہوگا، رائٹ. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا ہندوستانی مسلمانوں کا تعلق صرف ایک ہوگا، وہ روحانی باپ کا، جنسی باپ کا نہیں ہوگا. ہاں. نمبر 7. عربستانی مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہیں، ان کی ایک عظیم دینی تاریخ بھی گزری، اس سے بھی ہم واقف ہیں. اور عربستانی جو عظیم تاریخ گزری، اور عربستانی مسلمان کو اس سے تعلق جوڑنا، اس سے تعلق توڑنا جائز نہیں ہے. یعنی عربستانی جو عظیم ایک دینی تاریخ چلی تھی، اس سے رشتہ رکھنا ان کے لیے لازم ہے. عربستانی مسلمان ان کے اس تاریخ سے رشتہ، سابق دینی تاریخ سے رشتہ توڑنا جائز نہیں ہے. ویسے ہی ہندوستانی مسلمان نوح علیہ السلام کی ذریت ہیں، ان کی بھی ایک عظیم تاریخ ہوگی نہیں ہوگی. یہاں کے ایک دم اتنا جو ہے لوگ اٹک جاتے ہیں، اگر ایسا ہے بولے تو ہمارا کچھ ایمان جو ہے خطرے میں پڑ جاتا ہے، ایسا محسوس کرے لوگ. یہ جو ہے باتیں میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کسی مفسر کی تفسیر نہیں رکھ رہا ہوں، یا کوئی جو ہے وضع کیے ہوئے فقہی اصول کے بنیاد پہ بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بزرگ کی جو ہے کیا کہیں کہ ان کے جو خیالات نہیں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، نصاً یہ بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی. براہ کرم اس پہ ذرا غور کے ساتھ سنیے کہ ہندوستانی مسلمان نوح علیہ السلام کی ذریت ہیں، ان کی ایک عظیم دینی تاریخ ہے. ہندوستانی مسلمانوں کو اس سے تعلق توڑنا بھی جائز نہ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ جیسے عربستانی ان کے پرانی دینی قدیم تاریخ کو فخریہ جو ہے وہ لوگ مانتے ہیں، پراؤڈفل مانتے ہیں، ویسے ہی ہندوستانی تاریخ پر بھی ہمیں ناز ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے خوشی ہونا چاہیے، ہمیں فخر ہونا چاہیے. کیا ہے، کیا ایسا نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور بعد میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ. قرآن میں ہندوستانی صحیفہ، وہ ہندوستانیوں کے صفات کا تذکرہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن کے اندر کافی قرآن و حدیث کے اندر ہندوستان کے متعلق بہت سارے اشارے ہیں بول کے بتا رہا تھا. ان اشاروں میں سے ایک اشارہ یہ ہے کہ دو چیزیں یہاں ان 3 آیات کے اندر بتائی جا رہی ہیں. وہ کیا ہے دیکھیے، ایک یہاں کے صحیفے کا تذکرہ ہے، ہندوستانی صحیفہ کلام کا تذکرہ ہے. دوسرا جو ہے ہندوستانیوں کے 2 خصوصی صفات ہیں ان کا تذکرہ یہاں بتایا جاتا ہے. وہ ہندوستانیوں کے ہے بلکہ میں بتا دے رہا ہوں، وہ ہندوستانیوں کے وہ صفات ہے نہیں ہے، آپ بھی خود اس پہ غور کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 107. قل آمنوا به او لا تؤمنوا، یہ عربستان کے عربوں سے کہا جا رہا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو ان سے، تم اس پر ایمان لائے تو لاؤ، اگر نہیں تو پھر نہیں لاؤ، مت لائیے، کوئی بات نہیں. ان الذین، بے شک کچھ لوگ ہیں میرے، اللہ تعالیٰ خاص ایک گروہ کا تذکرہ کر رہا. ان الذین، بے شک کچھ لوگ ہیں، کون؟ جنہیں اوت العلم، ان کو کیا دیا گیا؟ دا نالج، علم دیا گیا، من قبل ہی، اس سے پہلے. اس کے بعد اذا یتلا علیہم، جب یہ قرآن ان کے سامنے پڑھ کر تلاوت کی جاتی ہے،
تو ان کی ایک کیفیت ہوگی، ان کا ایک جو ہے اظہار ہوگا، کیا ہوگا؟ یقرونا للاذقانی اذقانی سجدا، وہ ٹھوڑی کے بل پر بل جو ہے سجدے میں گر پڑیں گے. کس کے بل؟ یہاں اذقانی، یہ غور طلب ہے، یعنی ٹھوڑی کے بل پر سجدے میں گر پڑیں گے. غور طلب نکات، اس آیت میں جن لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ ہندوستانی ہیں. نمبر 2، یہاں جس کتاب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ وید ہے. کیسے آپ بول دیں گے باتیں؟ کہاں یا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے بولے؟ تو سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے قرآن کے جو ہے ورسز کو عربی میں آیت کہا جاتا ہے. آیت کا مطلب کیا ہے؟ ہنٹ، نشانی. کچھ باتیں کوڈڈ باتیں ہوں گے، کوڈ ہوں گے، کوڈ لینگویج، اس کو ہم ڈی کوڈ کریں گے تو باتیں سمجھ میں آتی. اب یہاں جو ہے اشارے کیا مل رہے ہیں آپ دیکھیں. اس کے بعد ان کی خصوصیت بتا رہی ہے. وہ یقولون سبحان ربنا، وہ کہیں گے کہ ہمارا رب پاک ہے. ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارا رب کا وعدہ پورا ہونے والا تھا. پھر اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے اس کو ریپیٹ کر رہا اللہ تعالیٰ، وہ یقرون للاذقانی یبکونا، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یہ بھی نوٹ وردی پوائنٹ ہے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یا ایک میں نے آپ کے سامنے کیا کہا، وید کا تذکرہ ہے بولا اللہ تعالیٰ. جیسے دیگر کتابوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ، کبھی جو ہے تورات کے نام سے یاد کیا، کبھی انجیل کے نام سے یاد کیا، کبھی زبور کے نام سے یاد کیا، کبھی صحف کے نام سے، صحیفہ کے نام سے، مختلف انداز سے جو ہے کتابوں کے تذکرہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. لیکن یہاں العلم کے نام سے کر رہا ہے، یہ العلم. اور العلم کے ساتھ یہ تعلق، العلم ایک جنرل استعمال بھی ہے قرآن کے اندر. العلم کامن استعمال کیا اللہ تعالیٰ، قرآن کے لیے بھی استعمال کیا، انسان کے کامن سینس کے لیے بھی العلم استعمال کیا. اس طرح وسیع جو ہے پہلو میں اللہ تعالیٰ العلم کو استعمال کیا. مگر یہاں العلم وید ہونے کا جو ہے واضح دلیل ہے. کیا ہے وہ؟ اس العلم کو ماننے والوں کی خصوصیات ہے، صفات ہیں. وہ کیا ہے؟ 2 صفات. یہ صفت نمبر 1، وہ ٹھوڑی کے بل گر جانا. نمبر 2، ان کے اندر خشوع پیدا ہوگا، نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ، خشوع ان کے اندر اضافہ ہوگا، انہیں پہلے سے خشوع والے ہوں گے. ہاں، یہ 2 خصوصیات ہیں. یہ 2 خصوصیات سوائے ہندوستان کے ہندوؤں کے اندر، یعنی ہندو قوم کے سوا کسی اور کے اندر آپ نہیں دیکھ سکتے. اس کی جو ہے اور وضاحت آپ نیکسٹ آیت کے اندر دیکھیں گے. نیکسٹ، یہاں یہ پریزنٹیشن آپ کے پاس ہوگا نا، آپ اس کی وضاحتیں دیکھیے. سورہ نمبر 19 آیت نمبر 58، یعنی سورہ مریم ہے. اس کے اندر بہت ساری جو ہے وہ تذکرہ، اس سے پہلے کے آیتوں میں بہت سارے انبیاء، یعنی ابراہیمی انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بتا رہا ہے یہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جو آدم کی اولاد میں سے، رینڈملی بولا آدم کی ذریت میں سے. اس کے بعد دیکھیے، اور ان لوگوں کے اولاد میں سے، دیکھیے، اور ان لوگوں کے اولاد میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا. دیکھیے، ان کو نوح کی اولاد نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ، نوح کے ساتھ سوار کیا نا، ان کے اولاد بول رہے ہیں. اسی لیے ذریت کو الگ کیا اللہ تعالیٰ. دونوں ذریت بولنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت سمجھ رہے ابراہیم علیہ السلام کو ہم، ایسا نہیں ہے. کشتی پر سوار ہونے والے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریت کے لوگ ہیں، اور دیگر ذریتوں کے لوگ بھی کشتی میں سوار ہیں. جب اس کے بعد کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ذریت سے جو لوگ آگے ان کا سلسلہ چلا، وہ پورے ہندوستانی ہیں، اور دوسرے ذریتوں کے لوگ جو تھے وہ عربستان میں جا کے بس گئے. ان کے اندر بہت زمانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اس اعتبار سے دونوں ذریتیں الگ ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ جو ان تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے اس کے بعد یہ بتا رہا ہے وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ، یعنی نوح کی اولاد نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ، نوح کے ساتھ جن کو ہم نے سوار کیا ان کے اولاد میں سے ہیں. بالکل واضح کر رہا اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد اور ایک جگہ بھی یہ بات بتائی جا رہی کہ 17:3 ذریتم من حملنا مع نوح، یہاں بھی جو ہے نوح کے ساتھ جن کو سوار کیا گیا وہ بات واضح طور بتا رہا ہے. بہرحال وہ سب بتانے کے بعد اصل نقطہ ہمیں آ رہا، دیکھیے نیچے. اچھا، یہ لوگوں کے سامنے جب قرآن پڑھ کے سنایا جائے گا تو یہاں کیا کریں گے یہ لوگ؟ کیا کریں گے؟
इज़ा युतला अलैहिम आयातुर रहमान, जब उनके सामने रहमान की आयात की तिलावत की जाती है तो यकिर्रू क्या कहा जा रहा, खर्रू सुज्जदन व बुकिया, तो वो सजदे में गिर जाते हैं और रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। सजदे में गिरा, मैं ठोड़ी पे गिरते हैं बोल के अल्लाह ताला नहीं बोला, यहाँ खाली सजदे में गिर जाते हैं बोल के बोला। और इसके मजीद जो वजाहत नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़िए जी। यहां मैंने फिर रिपीट किया इस बात को। देखिए दोनों ग्रोहों के बारे में कॉमन पॉइंट क्या है, डिफरेंट पॉइंट क्या है, इसमें आप ऑब्जर्व कीजिए। 17:108 के अंदर यकिरूना लिल अफकानी सुजदा कहा, और 19:57 में क्या बोल रहा है, यकिर्रू सुजदन व बुकिया। ये ठोड़ी के बल या बगैर ठोड़ी के बल बता रहा अल्लाह ताला। अब देखिए ठोड़ी के बल गिरने वालों का सजदा गिरने का जो है तरीका देखिए आप, यहाँ बिल्कुल लाइव दिख रहा है आपको। फिर यहाँ देखिए इस फोटो के अंदर ये जो है पशानी के बल, दो सजदे आपको अलग दिख रहे ना। कुरान का ये तस्करा हिंदुस्तानियों के बारे में ही है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं हो सकता, क्योंकि पेशानी वाला सजदा के अलावा ये ठोड़ी वाला सजदा हिंदू कौम के अलावा कोई दूसरी कौम नहीं करती। इन दोनों उम्मतों के दरमियान सजदा रेजी में वाज़े फर्क देखने के लिए तस्वीर में आपको मिलता है। देखिए दो बिल्कुल अलग बता रहा अल्लाह ताला। क्या ये गौर तलब नहीं है चीजें, इस पे तदब्बर करने की जरूरत नहीं है, बस इनको बस ऐसे पढ़ते हम आगे बढ़ जाएं? तो मेरी हिदायत की पैरवी करने वाला बोला, अल्लाह ताला की हिदायत क्या है, वो हिदायत क्या है, अल्लाह ताला किताब उसकी तालीमात में हिदायत है ना। यहाँ क्या हिदायत करना चाह रहा है अल्लाह ताला, इससे क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है? खाली सजदा बोल के कहीं बोल दिया अल्लाह ताला, पूरे ग्रुप का जो है तस्करा करके, फिर एक जो है तस्करे के अंदर ठोड़ियों के बल के अलग से बता रहा अल्लाह ताला। तो इससे तदब्बर करना, गौर करने की जिम्मेदारी हम पर है नहीं है, जरा आप बताइए। नेक्स्ट। इसका खुलासा देखिए, कुरान के इन वाज़े इतलात के मुताबिक जैसे अरबस्तानी इब्राहिमी ज़ुर्रियत से हैं, वैसे ही हिंदुस्तानी नूही ज़ुर्रियत से हैं। लिहाजा हिंदुस्तानी मुसलमान औलादे नूह होंगे, ना कि औलादे इब्राहिम। औलादे जो है दो अबुल अंबिया या दो जद्द अमजद होने का कुरानी तस्वुर को इख्तियार किया जाए। वैसे अरबस्तानी सिलसिले रिसालत ही नहीं बल्कि कुरानी तस्वुर के मुताबिक हिंदुस्तानी सिलसिले रिसालत भी मानना चाहिए। कुरान के इतलात के मुताबिक अरबस्तानी अजीम दीनी तारीख की तरह उससे पहले भी एक हिंदुस्तानी अजीम दीनी तारीख गुजरने को मानना चाहिए। कुरान में ज़ुर्रियत इब्राहिम की रिसालत का तस्करा तफसीलन किया गया है और ज़ुर्रियत नूह का तस्करा इजमालन जो है वो किया गया है। ये क्यों ऐसा हुआ, इससे हमें गौर करनी चाहिए। नेक्स्ट जी, यहां तक ये टॉपिक खत्म हो चुका, पहला नंबर। सेकंड टॉपिक पे आ रहे हैं। अब सेकंड टॉपिक क्या है, देखिए इन दोनों सिलसिले रिसालतों पर ईमान लाने की वाजिबियत। हम तफरीक मतलब वो डिफरेंशिएशन जो किया अल्लाह ताला जो जो क्या कहेंगे उसको कि क्लासिफाई किया, उस क्लासिफिकेशन को हम देखना नहीं चाह रहे, रैंडमली हम मार दे रहे। ओके हम सब पे ईमान ला लिए, कुरान से पहले जो भी नाज़िल पे ईमान ला लिए बोले, वो उसको जो है आप निशानदेही करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप कौन से किताबों पे ईमान लाते हैं? तौरात पर ईमान की बात बोला अल्लाह ताला, इंजील पर ईमान, और जो है जबूर पे ईमान, स्पेसिफिकली नाम लेकर इब्राहिम पर ईमान, इसहाक पर, ऐसा नाम ले लेके अल्लाह ताला बता रहा। तो जब एक ग्रोह के सामने नाम ले लेके जब जो है उनके साथ ईमान उन पर ईमान लाने की बात हम बोल रहे, तो फिर दूसरा भी एक ग्रोह बोल के बोल रहा अल्लाह ताला, वो कौन है, वो ग्रोह कौन सा है, जब देखें फिर उस ग्रोह के पास क्या किताबें नाजिल हुई हैं और वो कौन से अंबिया हैं जिनको नाम बनाम हमें जानना चाहिए। उसकी वजाहतें यहाँ आपके सामने आ रही हैं।
سب سے پہلے دیکھیے قرآن مجید کا ہم جو ہے شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ آتا ہے ہمارے سامنے. سورہ فاتحہ میں ہم عرضی رکھتے ہیں اللہ کے سامنے صراط مستقیم کی. تو اس کے جواباً اللہ تعالیٰ قرآن ہم کو دیتا ہے. قرآن کے ارینجمنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ سامنے جو بگننگ یعنی فور ورڈ کے اندر پہلے رکوع میں بہت اہم باتیں بتا دیا اللہ تعالیٰ. ان باتوں میں سے 6 باتیں ایسے ہیں, ان 6 باتوں کو جو مانیں گے وہی قرآن سے ہدایت یاب ہو سکتے. یہ کنڈیشن رکھ دیا اللہ تعالیٰ. میں ابھی وضاحتوں میں نہیں جا رہا ہوں, بعد میں آپ دیکھیے. ان 6 باتوں میں سے ایک ایک بات پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے, غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں, اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن سے پہلے کی کتاب قرآن پر ایمان لاتے ہیں, قرآن سے پہلے کی کتابوں میں ایمان لاتے ہیں, اور نمبر 6 آخرت پر جو ہے یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ ہدایت یاب ہیں بول کے بولتا اللہ تعالیٰ. ان کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں ان میں سے کسی چیز کو اگر ٹھکرا دیتے ہیں وہ لوگ, ان کی بات کو جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی وہ ہدایت یاب نہیں ہو سکتے, وہ گمراہ ہو جائیں گے, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ضلالت کے شکار ہو جائیں گے. بالکل ڈکلیئر کر دیا اس وہ پورے رکوع کے اندر. تو ایسے کروشیل ایک مقام ہے, ایک کور جو کانسیپٹ ہمیں دیا جا رہا, اس کور کے اندر جو نکات رکھا اس کی اہمیت بھی بہت اونچی ہوتی ہے, بہت بڑی جو ہے اہمیت ہوتی ہے. ان اہمیت والی نکات میں سے نقطہ نمبر 4 اور نقطہ نمبر 5 یہ غور طلب ہے. کیا ہے؟ بما انزل والذین یؤمنون, دیکھیں والذین یؤمنون وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں, بما انزل الیک تجھ پر جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر جو نازل ہوا یعنی کیا ہے قرآن, وما انزل من قبلک. یہ وما انزل من قبلک کا مطلب کیا ہے؟ وہ کون سی کتابیں آئیں گے ان کے اندر, یعنی صرف ذریت ابراہیمی کی کتابیں آئیں گے یا ذریت نوح کے بھی آئیں گے, نہیں آئیں گے؟ من قبل کا رینڈملی بول دے اللہ, پوری کتابیں اس کے اندر آ جائیں گے. ما انزلہ کے اندر کیا آتے ہیں؟ ساری کتابیں, یعنی ابراہیمی اور نوحی ساری کتابیں آتے کے زمرے میں آ جائیں گے. نوحی و ابراہیمی دونوں کی کتابیں اس میں آ جائیں گے. اور ان دونوں سلسلوں کو ماننے کی واجبیت ہم پر کیوں ہے؟ اس سے پہلے پرابلم نہیں تھا, یعنی نوحی خاندان کے لوگ نوحی سلسلے کی کتابوں ہی کو مانتے تھے, اس کے بعد ابراہیمی خاندان کے لوگ ابراہیمی کتابوں کے سلسلے کو مانتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے دونوں سلسلوں کو ماننا ہے. کیوں ماننا ہے بھائی؟ اس کے لیے دیکھیے آیت نمبر 34 سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ایک خصوصیت دے رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ, وہ کیا ہے؟ بشیر و نذیر بنا کے بھیجا. کس کے لیے؟ کافۃ للناس, کافۃ للناس یعنی ساری انسانیت کے لیے. اس سے پہلے دیگر انبیاء کے لیے نہیں, وہ صرف جو ہے نوحی انبیاء کے لیے تھے کوئی, اور یہ ابراہیمی انبیاء کے لیے تھے. یہ کافہ کے اندر کون آتے ہیں؟ یہ کافہ کیسے بنتا ہے اصل؟ بولے ذریت نوحی پلس ذریت ابراہیمی از اکول ٹو کافۃ للناس, یہ ہے اصل لنک. تو پورے انبیاء پہ ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے. اس کے دلائل آپ کے سامنے آئیں گے, ایمان لانے کی بات بول رہا ہوں میں. نیکسٹ, اب یہاں بھی وہی بات کئی جگہ ریپیٹ کیا گیا, لیکن میں مختصر یہ بات یہ آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. غور طلب نکات کی حدیث میں سب سے پہلے آمن الرسول, یہ خاص جو ہے آیت ہے جو معراج کے اندر آسمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. یہ جو ہے بات بتائی جا رہی ہے, رسول ایمان لایا اس چیز پر. دیکھیے رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتری, یعنی قرآن. یعنی قرآن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ایمان لائے, ایک بات ہوئی. والمؤمنون, اور ان کے ساتھ کے لوگ بھی یعنی صحابہ کرام بھی ایمان لائے. کلن آمن باللہ, یا کلن سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. کلن آمن باللہ, سب اللہ پر مل کر ایمان لائے. پھر اور وہ ملائکتی, اور اس کے فرشتوں پر. وکتبہ, ناٹ کتابہ, وکتبہ ورسولہ, لا نفرق بین احد منہم, یعنی کسی رسول پر وہ کسی کتاب کی جو تفریق نہیں کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی, یعنی اس کے اندر کوئی چون چرا نہیں کیے, وہ سنے اور ایمان لا لیے. یعنی قرآن کی جو انفارمیشن جب ان کے سامنے آتے ہی
इससे पहले हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा, मुफस्सिरीन ने क्या कहा, फला क्या कहा, ये हमारे बड़े नहीं बोले ना, अगर ये बात जो है ये साहब कहाँ से बता रहे हैं, ये बात इनको कैसे समझ में आ गई। ये बातें जो है जब कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से नाजिल हो रहा था तो सहाबा ऐसा नहीं सोचे, कुरान के अंदर जो बात बताई गई डायरेक्ट उसको जो है वो मानने मानने लगे, वही बात बताई जा रही है कि उन्होंने कहा कि हमने वखालू समीना वाताना, हमने सुना और बस ईमान ला लिए। हाँ, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ईमान की बात बताई जा रही है और जो है किताब और रसूल के बारे में जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया है, उसकी हकीकत क्या है। यहाँ किताबों की जमा में सिर्फ इब्राहिमी कुतुब ही शुमार होंगे या नूही कुतुब भी शुमार होंगे, वैसे ही रसूलों के जमा के सिगे में सिर्फ इब्राहिमी रसूलों का शुमार होगा या नूही रसूलों का भी होगा, और तफरीक न करने का ताल्लुक सिर्फ इब्राहिमी रसूलों के तक महदूद होगा या इस दायरे में नूही रसूल भी आ जाएंगे। इस बात को सुनकर इताअत करने वाले सहाबा तो थे ही, क्या हम भी हैं, इससे हमें गौर करनी चाहिए। क्या उनमें से किसी एक बात को भी अगर कोई नहीं मानता तो उसकी बख्शिश न हो सकती है। यानी आखिर में ये बात बताती है अल्लाह ताला, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं, अरे हमारे रब तू हमें तेरी ही तरफ लौटना है। यानी हम जब बख्शिश तलब करते हैं अल्लाह से तो ये बख्शिश कब करेगा अल्लाह ताला, ऊपर के जितने नुकात बयान हुए हैं तमाम नुकात को जो लोग मानेंगे उन्हीं की बख्शिश हो सकती है। वो तमाम नुकात या उन नुकात में से किसी एक नुक्ते को भी अगर कोई नहीं मानता तो उनकी बख्शिश नहीं हो सकती। नेक्स्ट, खुलासा, कुरान से पहले की किताबों से मुराद सिर्फ इब्राहिमी रिसालती किताबें ही नहीं बल्कि उनमें नूही रिसालती किताबें भी शामिल हैं। मसलन जैसे इब्राहिमी अंबिया में हजरत इस्माइल, इसहाक, याकूब, मूसा, ईसा वगैरह, और इब्राहिमी किताबों में तौरात, इंजील, जबूर वगैरह पर ईमान लाने की बात होती है। वैसे ही नूही अंबिया में श्री राम चंद्र जी, श्री कृष्ण जी, अर्जुन जी और बहुत सारे अंबिया वगैरह वो आएंगे, और किताबों में वेद, उपनिषद, भगवद गीता वगैरह पर ईमान लाना है। रसूलों और किताबों पर हमारे ईमानी दावे के दायरे में इब्राहिमी रिसालत के सिलसिले अंबिया व कुतुब ही नहीं बल्कि उसमें नूही रिसालत के सिलसिले अंबिया व कुतुब भी शामिल करना होगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए रसूल की हैसियत से मबूस हुए हैं, और उसके बाद बहुत सारे जो है दलाइल आपके सामने आएंगे। इंशाल्लाह मेरी बात को यहाँ मैं खत्म कर देता हूँ। इस पे कुछ सवाल वगैरह हो तो बरा करम आप तमाम से गुजारिश है कि सिर्फ उन्वान पे ही हम बात करेंगे, उन्वान पे ही सवाल आप करने की कोशिश करिए, इसको हम समझने के लिए हम जो है कोशिश करें। अल्लाह हमारी मदद करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद।